अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 88 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम बाब नंबर 89 पढ़ेंगे। उन्वान है सुलह हुदैबिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हुदैबिया पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ कासद भेजने का इरादा फरमाया ताकि बातचीत हो सके। कुफार पर वाज़ेह हो जाए कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से नहीं आए बल्कि उम्रा करने की नीयत से आए हैं। इस गर्ज़ के लिए 2 या 3 कासद भेजे गए, लेकिन बात ना बन सकी। आखिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो मक्का में इन मुसलमान मर्दों और औरतों के पास जाएं जो वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें फ़तह की खुशखबरी सुनाएं और ये ख़बर दें कि बहुत जल्द अल्लाह ताला मक्का में अपने दीन को सरबुलंद फरमाएंगे, यहाँ तक कि वहाँ किसी को अपना ईमान छुपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में दाखिल होने से पहले सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबान बिन सईद की पनाह ली, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। अबान बिन सईद ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पनाह मंजूर कर ली। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने आगे कर लिया, खुद उनके पीछे चले ताकि लोग जान लें ये उनकी पनाह में हैं। इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश मक्का तक पहुँचे। उन्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। इस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर तवाफ़ कर लूँ। कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 3 दिन तक रोके रखा। ऐसे में किसी ने ये खबर उड़ा दी कि कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमज़दा होकर इरशाद फरमाया, अब हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर बैत की। किसी हालत में आपका साथ छोड़कर नहीं भागेंगे, फ़तह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। मतलब ये कि ये बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से खुद बैत की और अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रख कर फरमाया,
اے اللہ، یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا۔ وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں: نمبر 1، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ نمبر 3، کوئی شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 4، جو کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف یعنی معاہدہ بردار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابوبکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اے عمر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے عمر میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں بسم کا اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ ناظرین یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو ناظرین چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔